बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट सूरे अल फातिहा, जो कि पहली सूरा है पूरे कुरान पाक की, और ये वो सूरा है जिसके बिना आपकी नमाज पूरी ही नहीं होती है। इस सूरत को हम दिन में एटलीस्ट 17 बार ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें काउंट करेंगे पूरी 5 नमाज़ों की, तो टोटल 17 बार हम सूरे फातिहा पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमें इसकी मीनिंग पता है? क्या हमें ये पता है कि ये सूरा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, या फिर क्यों इतनी बार अल्लाह ताला ने इसको नमाज में डाल दिया है कि हम इसको इतनी बार पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगें? इसमें ऐसा क्या ख़ास है जिसकी वजह से ये सूरे इतनी इंपॉर्टेंट है? तो सबसे स्पेशल बात इस सूरे की ये है कि ये इकलौती सूरे है पूरे कुरान पाक की जिसमें हर आयत पे अल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। आप जो भी कहते हैं उसके रिस्पॉन्स में अल्लाह ताला आपको रिप्लाई करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप ना सिर्फ सूरे फातिहा बल्कि आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, कुरान की कोई भी आयत या कोई भी लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ठहर ठहर के पढ़ा करिए। और ऐसा नहीं कि बस आपने एक टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, क्योंकि आपके आसपास फरिश्ते होते हैं जो आपकी तिलावत को सुनते हैं। और इस सूरे में स्पेसिफिकली क्यों कहा गया है? क्योंकि हर आयत के रिस्पॉन्स में अल्लाह ताला आपको जवाब देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने नाम हैं सूरह अल फातिहा के। सबसे पहला नाम है उम्मुल कुरान, मदर ऑफ द कुरान। ठीक है, सेकेंड नाम है सबाउल मथनी, 7 रिपीटेड वर्सेस। और क्यों 7 रिपीटेड वर्सेस? क्योंकि इसमें टोटल 7 आयतें होती हैं जो हम बार बार अपनी नमाजों में दोहराते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट है अल कुरान अल अदीम, द ग्लोरियस कुरान। उम्मुल किताब भी इसको कहा जाता है, मदर ऑफ द बुक। अल हम्द, द प्रेज, किस लिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब तफसीर पढ़ेंगे। अस सलाह, द प्रेयर, क्योंकि हम इसको प्रेयर में काफ़ी बार रिपीट करते हैं। अश शिफा, द क्योर, अलहम्द में बहुत सारी शिफा है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो। द रेमेडी, अल रुकिया। अल वफिया, द कंप्लीट वन। ये जो सूरा है कुरान की, इसको कंप्लीट वन क्यों कहा गया है ये आप तफसीर पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे। और ये तफसीर की क्लास तो बेसिकली नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ पे ये रहेगी कि एटलीस्ट सूरह अल फातिहा का मतलब आपको इस सेशन में याद हो जाए, जिससे कि आप जब नमाज़ पढ़ें अगली बार तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा रहे और आपको ये पता हो कि आप अपने रब से क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जो कुरान में अरबिक लैंग्वेज यूज़ हुई है, आप उसको बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। देखिए, अरबिक लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड और अच्छी खासी लैंग्वेज है। उसको अगर आपको डिटेल में समझना है या पढ़ना है तो आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा अरबी का। लेकिन अगर आप सिर्फ कुरान को समझने के पर्पज़ से अरबिक पढ़ना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आप कुरान को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है और समझाई जाती है, तफसीर उसकी आपको समझ में आएगी। और फिर जब आप कभी तिलावत करेंगे सिर्फ कुरान पाक की, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट पारा इस तरह कंप्लीट किया, फिर जब आप फर्स्ट पारा पढ़ेंगे तो वो आपकी कैफियत डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको हर आयत का मतलब समझ में आएगा, हर वर्ड का मतलब समझ में आएगा, और ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है। ठीक है, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं कुरान के साथ और अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हैं अपने रब के साथ। कुरान शरीफ में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो उर्दू से लिए गए हैं, और उर्दू थोड़ा सा हिंदी से मिलती जुलती ही लैंग्वेज है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपको उर्दू भी काफ़ी हद तक समझ में आएगी। और लगभग 35 to 30% वर्ड सिर्फ ऐसे हैं जो नए होते हैं अरबिक में, जो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो विद टाइम ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपके लिए थोड़ा सा ये एलियन टाइप की चीज़ें हो गई। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, सूरह अल फातिहा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक मक्की सूरा है। मक्की से यहाँ पे क्या मुराद है? एक्चुअली जितने भी सूरा हैं कुरान शरीफ में वो या तो मक्की होंगी या फिर मदनी सूरे होंगी। ठीक है, तो मक्की सूरे हम उनको कहते हैं जो रेवलेशन के बाद मक्की दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील हुई हैं, उनको हम मक्की सूरा बोलते हैं। और एक बार जब उन्होंने मदीना हिजरत कर लिया था, उसके बाद जो भी सूराज रिवील हुई उनके ऊपर, उनको हम मदनी सूरा बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये मैटर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मक्का है और यहाँ पे मदीना है, उसके बाद मदीना से मक्का वापस आए थे जब जो है फतेह मक्का का मौका था, उस टाइम पे भी जो आयतें रिवील हुई उनको हम मदनी सूरा ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हिजरत के बाद की वो सारी सूरे हैं, इससे मैटर नहीं करता कि वो मक्का में थे उस टाइम या मदीना में थे। तो आप समझ गए होंगे कि इसको किस रेफरेंस से लिया गया है, हिजरत से। ठीक है, हिजरत के बाद जो भी सूरा उनके ऊपर रिवील हुई वो मदनी सूरा हो गई, और जो हिजरत के पहले हैं उनको हम मक्की सूरा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ سب سے پہلے ہم حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی. الحمد مطلب تمام کی تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا. وہ صرف رب ہمارا نہیں ہے، وہ صرف رب اس جہان کا نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. چیٹیوں کا رب ہے، جانوروں کا رب ہے، جنوں انسوں کا رب ہے، فرشتوں کا رب ہے، اس پوری کائنات کا رب ہے. ارتھ، مارس، پلانٹ، جو بھی پلانٹس ہیں، جو ایسٹرائڈس ہیں، میٹرائڈس ہیں، ہر چیز کا رب ہے اللہ، جس کی ہم حمد بیان کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ہے الرحمن الرحیم. یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں 99 نیمز ہمیں پتہ ہیں. اور ایک جگہ آتا ہے حدیث میں کہ جو بھی کوئی 99 نیمز کو اللہ تعالیٰ کے ریممبر کرتا ہے پوری اس کی میننگ کے ساتھ، وہ جنت کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے جنت ہے. تو الرحمن اور رحیم دونوں ہی نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت نام ہے. ان کا مطلب اگر آپ سمجھیں گے، الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب اس کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایسا کہا جاتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ٹوٹل رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 100 حصے کیے، ٹھیک ہے. 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ انہوں نے دنیا میں ڈالا ہے، اور اس ایک حصے میں سے ہر مخلوق دوسری مخلوق کے اوپر رحم کرتی ہے. چاہے وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے وہ جانور سے انسان کا رشتہ ہو، چاہے وہ کسی کا بھی رشتہ ہو. اگر ہم کسی اجنبی سے ملتے ہیں، اس کو مارنے پیٹنے نہیں لگتے، اس سے ایک محبت یا شفقت کی فیلنگ آتی ہے، تو وہ بھی اسی ایک حصے میں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی ایک حصے کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر پوری کائنات زندہ ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو 99 حصے جو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اس میں کتنی رحمت اور شفقت ہے ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو 99 رحمت کے حصے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یوز کریں گے. جب ہم جیسے گنہگار بندے ان کے سامنے پیش ہوں گے اپنے گندے گندے سے اعمال لے کے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا یوز کر کے ہم کو پاک کریں گے گناہوں سے، اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ حاوی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ان کے غصے اور جلال پہ بھاری ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا. آپ سے نو میٹر کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، ہمیشہ پلٹ پلٹ کے اپنے رب کے پاس آئیے گا. وہ رب ہے جو آپ کے ہر گناہ کو ترنت معاف کر دے گا. آپ ایک بار استغفر اللہ پڑھیں گے، دل سے توبہ کریں گے، ایک آنسو جانواز پہ گرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کتنے گناہ کیے پیچھے، یا آپ کے پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے، آپ کیسے کیسے گناہ میں ملوث تھے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل میٹر نہیں کرتی ہیں. بس میٹر کیا کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خالص رہیے، توبہ کریے، اور قسم کھائیے کہ اگلی بار نہیں کریں گے. ان کیس اگر ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پھر سے پلٹ کے آئیے، اللہ تعالیٰ پھر سے تیار کھڑے ہیں آپ کو معاف کرنے کے لیے. تو بتائیے آپ کو اپنے رب سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے یا معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں کہا ہے، وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خود مان رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ہم توبہ کر کے ایسا نہیں کہ ہم واپس پھر سے گناہ کی طرف نہیں جا سکتے، ہم کمزور ہیں، ہم فتنے میں پڑ سکتے ہیں، ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم سے ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بس یہ کہا ہے کہ میری رحمت سے تم مایوس مت ہونا، پلٹ پلٹ کے میرے پاس آنا، میں تمہیں 100 بار معاف کرتے رہوں گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا الرحمن کا مطلب. الرحیم کا مطلب ہو گیا نہایت مہربان، دا موسٹ مرسیفل، ٹھیک ہے. یہ بھی تھوڑا سا رحمان سے ملتا جلتا ہی ورڈ ہے. یہ دونوں ہی نام بہت ہی پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو آپ اور بھی ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. پھر مالک یوم الدین. دیکھیے یوم کا مطلب ہوتا ہے عربک میں ڈے، ٹھیک ہے، اور دین کا مطلب یہاں پہ ہو گیا ججمنٹ، اور مالک کا مطلب جس کی ملکیت ہے. تو مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہو گیا؟ اوور آل مالک ہے ڈے آف ججمنٹ کا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ بہت اسکیری بھی ہے اور بہت زیادہ ہوپ فل آیت بھی ہے. دونوں طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اسکیری کس ٹرم میں ہے کہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا رعب ہوگا جو ڈے آف ججمنٹ ہے، اور اس دن اگر آپ نے چھوٹی سے چھوٹی کوئی برائی کری ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی، اور اگر آپ نے چھوٹی سے چھوٹی کوئی اچھائی کری ہے، بھلائی کری ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں گے. تو اس دن کوئی بھی اپنے رب سے کچھ چھپا نہ سکے گا. یہ ڈرنے والی بات ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں آج، وہ آپ کو قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ آپ نے فلاں دن فلاں ٹائم پہ یہ چیز سوچی اور آپ نے یہ چیز کری، اور اگر آپ نے کوئی اچھائی کری تو اسی طرح وہ بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کی جائے گی. تو یہ ہو گیا اس کا اسکیری پارٹ. لیکن ہوپ فل بات اس میں سے آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ڈے آف ججمنٹ کا، کوئی اور نہیں ہے، تو ہم اس سے پورے انصاف کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انصاف نہ ملے، اور دنیا میں آبویسلی انصاف ہے بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ انہیں پورے طریقے سے جسٹس نہیں مل پاتی. لیکن وہ دن حق کا دن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، تو ہمیں بالکل بھی
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ جو بھی صبر کر رہے ہیں اس کا اجر کل آپ ضرور پائیں گے. ٹھیک ہے, تو مالک یوم الدین ہو گیا. پھر یہ آیت جو ہے یہ میری فیوریٹ ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم, و ایاک نستعین, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر یہ جو اونلی ورڈ ہے یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہے. یہ ان سارے لوگوں کے لیے ہیں جو شرک کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیر اللہ کو پوجتے ہیں. اس میں چاہے ہندو ہوں یا پھر جو مزار جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. کسی اور سے امید رکھنا یا کسی اور سے کچھ مانگنا پوری طریقے سے شرک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پہلی ہی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایاک نعبد, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا رب ہم, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے صحابہ اکرام جو تھے ان کا طریقہ کیا تھا, اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو ایسا نہیں کہ وہ پہلے گئے صحیح کروانے اس کو, پہلے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ چیز خراب ہو گیا, یہ چیز ٹوٹ گیا, آپ اس کو صحیح کروائیے. اس کے بعد پھر وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اپنی حاجت اور ہر بڑی سے بڑی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریے. کوئی بھی کام ہو, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا, اس میں اپنے رب کو یاد کریے کہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم صرف آپ کے اوپر توکل کرتے ہیں اور آپ میری اب مدد کریے. اللہ تعالیٰ سے ضد کریے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے رب پہ ریلائی کر رہے ہیں اور کسی کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب ہو گیا اور یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اور یہ جب آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو رسپانس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. تو اگلی آیت میں ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دیجیے ہمیں راستے کی طرف سیدھے, مطلب ہمیں اسٹریٹ پاتھ دکھائیے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز اور ہے. سپوز آپ کسی مال میں گئے, بہت ہی بڑا مال ہے اور اس کا جو اونر ہے وہ آپ کو بولتا ہے اب آپ یہاں سے جو چاہیے لے لیجیے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے, وہاں پہ گھومیں گے, ٹہلیں گے, جو بھی سب سے ایکسپینسو چیز ہوگی یا جو چیز آپ کو پسند ہوگی آپ ظاہر سی بات ہے وہ اٹھا کے لے آئیں گے. رائٹ, تو اب جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نے پڑھا, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے اوپر چھوڑی ہوتی کہ ٹھیک ہے اب تم مانگو تمہیں کیا چاہیے, تو ہم کیا مانگتے؟ سب لوگ اپنے اپنے ضرورت کے حساب سے چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کار مانگتا, کوئی جاب مانگتا, کوئی جو ہے اچھی بیوی مانگتا, کوئی جو ہے کچھ اور مانگتا. اس طرح سے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی کہ تمہیں کیا مانگنا ہے, کیونکہ جس کو گائیڈنس مل گئی, جس کو ہدایت اور حکمت مل گئی, اس کو دنیا مل گئی, اس کو دنیا آخرت دونوں مل گئی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کے بعد تمہیں مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں راستہ دکھائیے سیدھا. ٹھیک ہے, پھر صراط الذین, راستہ ان لوگوں کا, انعمت علیہم, انعام کیا گیا جن پر. اب کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, لائک جو ہمارے صحابہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ لوگ آ گئے. پھر اس کے علاوہ جو شہید ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, شہداء ہمارے. یہ سارے لوگ صراط الذین انعمت میں آتے ہیں, مطلب ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دی اور اس کے بعد ان کو جنت میں جگہ دینے کا وعدہ کر دیا. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کا انعام ہوا. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ کسی کو جنت مل جائے. رائٹ, تو اسی لیے ہم بھی یہ مانگتے ہیں. پھر ہم کیا کہتے ہیں آگے, غیر المغضوبی, پھر ہم آگے ہی کہتے ہیں کہ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا, ولا علیہم ولا الضالین, اور نہ جو گمراہ ہو گئے. دیکھیں یہاں پہ اسپیسیفکلی بات ہو رہی ہے کرسچینس کی اور جیوز کی. ٹھیک ہے, یہ دونوں ایکچولی بہت ہی ایکسٹریمسٹ سچویشنز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کرسچین ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ ماننے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی گاڈ ہیں. ٹھیک ہے, اور جو جیوز ہیں وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ لاسٹ پروفٹ ہیں. تو ایک جو سائیڈ ہے وہ تو نبی کو ہی گاڈ ماننے لگا, اور جو دوسرا سائیڈ ہے یہودیوں کا یا جیوز آپ کہہ سکتے ہیں, وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ ہی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے یہ ایکسٹریمسٹ کنڈیشن ہے دونوں ہی. مطلب اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھائیے جن پر تیرا انعام ہوا, نہ ان پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کرکس ہے اس سورے کا. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو سورہ ہے یہ بہت ہی ایزی سورہ ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کے سارے میننگز کو یاد کر سکتے ہیں ہر ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کر کے, تاکہ اگلی بار جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کا جو کنسنٹریشن ہے وہ بہت الگ لیول پہ ہو. اور جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ سورہ سیکھی تھی اور اس کی میننگ میں نے یاد کری تھی تو کچھ دنوں تک میری کیفیت بالکل ڈیفرنٹ تھی, ٹرسٹ می. اور آپ بھی یہ چیز فیل کریں گے کہ کچھ دنوں تک آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے آپ دھیرے دھیرے جب نماز کی پوری میننگ سیکھ جائیں گے تو آپ کو کسی بھی رکعت میں وسوسے نہیں آئیں گے یا پھر کم آئیں گے, اور پھر دھیرے دھیرے آپ کی جو نماز ہے یا اس میں جو کنسنٹریشن ہے وہ اور زیادہ امپروو ہونے لگے گا. تو دس از آل اباؤٹ سورہ الفاتحہ. مجھے جتنی بھی نالج تھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتانے کی کوشش کری. آئی ہوپ کہ تھوڑا بہت بینیفٹ آپ کو ہوا ہوگا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کر لے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.